अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान। आज हम आपके पास एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आए हैं। आपको मालूम है जैसे कि पाकिस्तान में इस वक्त एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, लेकिन बड़ी दिलचस्प चीज़ है इस केयर टेकर गवर्नमेंट की कि ये केयर टेकर है लेकिन ये बहुत ही तेज़ी से बहुत से काम कर रही है। और उसका भी एक पस मंज़र ये है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, मेरे भांजे ने मुझे कहा कि जी ये पाकिस्तान की नई कॉन्स्टिट्यूशन है, तो शायद वो ठीक कह रहे थे, क्योंकि इन अ सेंस जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक इस वक्त एक क्राइसिस है और बहुत सीरियस क्राइसिस है, उसको बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए ये भी कहते चलें कि पाकिस्तान की आर्मी ने इस पर बहुत महीनों से काम करना शुरू किया था। अगर हम कई सालों से, तो शायद 1-2 साल से, इट मे नॉट बी इनकरेक्ट। तो उसको अब लेकर के पहले हमने देखा पिछली गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया, जिसमें कि मिलिट्री की काफ़ी रिप्रेजेंटेशन है। नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC के मिलिट्री के जनरल हैं, और फिर इम्प्लीमेंटेशन लेवल, हर लेवल पे प्रेजेंस है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ इसमें एज अ स्पेशल गेस्ट आते हैं। सब तफसील पर बात करेंगे कि ये कहाँ बात जा रही है। और ये भी कहते चलें कि जो पाकिस्तान का इस वक्त पॉलिटिकल मामलात हैं वो भी बहुत हद तक अब कोर्ट्स की तरफ चले गए हैं, वो भी किस हद तक गवर्नमेंट्स के पास हैं, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। हमने आज दावत दी और रिक्वेस्ट किया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब को, एंड वी आर ग्लैड कि वो हमारे साथ हैं और बड़ी खरी खरी ये बात करते हैं। हम खरे खरे सवाल करेंगे और खरे खरे आपसे जवाब लेंगे। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया काकड़ साहब, आप थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी अच्छा, ये बताइएगा कि लेट्स स्टार्ट विद SIFC। हमने देखा अपने इंटरव्यूज़ में और बात की कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो इंटरफेयर नहीं करती गवर्नमेंट में और मुझे स्पेस दी हुई है। तो मेरा ख्याल है जो हमें दिखाई देता है बाहर बैठ के, वो एक बड़ा जॉइंट एफर्ट है ये जो गवर्नमेंट जिस तरीके से चल रही है। और SIFC, ये दुरुस्त है कहना कि इस वक्त इन अ सेंस ये दिस इज द फल्क्रम, दिस इज द पिवट अराउंड विच ये इससे वाबस्ता है बड़ी उम्मीदें कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त इसको इंटरप्रिटेशन इसकी कर रही हैं और उसको दुरुस्त कॉन्टेक्स्ट में भी समझ रही हैं। जो हमारी इल गवर्नेंस की रीजंस थी वो आपको पता है कि सोसाइटी में डिफरेंट फोरम, पॉलिटिकल फोरम पे, इंटेलिजेंशिया में, मीडिया में संजीदगी से 2-3 दहाइयों से डिबेट हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि SIFC में वो जो इल गवर्नेंस थी इसको अप्रोप्रिएट गवर्नेंस, क्योंकि गुड गवर्नेंस इतना ज़्यादा एक क्लीशे बनता गया है, तो मैं उसको थोड़ा सा मुख्तलिफ करके पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अप्रोप्रिएट गवर्नेंस की एक अटैम्प्ट है। मुख्तलिफ जो सिविल इंस्टीट्यूशंस थे जहाँ पे एक लेग्जिटी थी टू वर्क फॉर डिफरेंट रीजंस, समटाइम वेरी राइट रीजंस एंड समटाइम नॉट दैट राइट रीजंस, उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई है। और उसमें जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ मिलिट्री की है उसने जेल इन कर दिया। अच्छा, उसके जेल इन से जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट कर गया। हमारे जो सिविल सर्वेंट्स है उसमें मुझे एक रेजुनेटेड एनर्जी नज़र आ रही है, लोगों में काम करने की जो है ना वो एक नई स्पिरिट नज़र आ रही है और बहुत ज़्यादा लोग फोर्थ कमिंग है। तो मुझे ख़ुद और हमारी पूरी कैबिनेट को भी ये जो जॉइंट मैकेनिज़्म है इससे काफ़ी हद तक उम्मीद है कि जो इकोनॉमिक वूज़ हैं उसमें जो बेसिक इंटरवेंशंस करने की ज़रूरत है वो शायद हम अपने स्टेंट में करवाने में कामयाब हो। ठीक है प्राइम मिनिस्टर साहब, इसमें बहुत से क्लेम्स हुए हैं, बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं SIFC के प्लेटफॉर्म से, इसके हवाले से। तो हम आपसे कुछ चीदा सवाल करेंगे ताकि लोगों को जवाब मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम बॉर्डर कंट्रोल्स पर आते हैं। देखिए, 200-250 मिलियन डॉलर महीने का निकलता है यहाँ से अफगानिस्तान जाता है। आप कंट्रोल जब किए, अच्छा, और स्मगलिंग का जो मामला है आप जानते हैं हमसे बेहतर कि ये 2-3 दहाई पुराना मामला है और बहुत मर्तबा जो एफर्ट जैसे अब बात हो रही है, पहले भी हुई कि जी इसको कंट्रोल करते हैं। डॉलर की कीमत नीचे चली गई है क्योंकि कंट्रोल हुआ है। ये बताएं नाजरीन को कि हम ये किस तरीके से हमें ये कॉन्फिडेंस हो कि ये जो कंट्रोल हुआ है कल ये फिर पलट नहीं जाएगा, क्योंकि होता रहा ना इन द पास्ट। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बड़े स्क्यूड और डिस्टॉर्टेड व्यूज़ जो है ना वो मेन स्ट्रीम में फैलाए गए। मिसाल के तौर पे
بلوچستان کو لے کے کہا گیا کہ جی وہاں پہ چونکہ انڈسٹری نہیں ہے، چونکہ وہاں پہ زراعت نہیں ہے، تو وہاں کے جو بارڈر ایریا کے نوجوان ہیں ان کو روزگار فراہم کرنے کے لیے آپ ایک بلائنڈ آئی ٹرن کر لیں اور ایک لینینسی کی اپروچ اختیار کر لیں، جس کے تحت یہ ڈیزیزڈ ہوا ہماری پوری اکنامک ہیلتھ۔ وہ گڈس جو وہاں پہ بارڈر ڈسٹرکٹس کے لیے ایکچولی گڈ انٹینشن کے تحت انیشیٹ کیے گئے تھے، وہ بارڈر ڈسٹرکٹس تک تو نہیں رہ سکے، بلکہ دیر اور چترال اور ایبٹ آباد تک ان کے امپلیکیشنز اور اثرات۔ اچھا، وہ اثرات اور امپلیکیشنز کے نتیجے میں کسی کے پاس یہ ڈیٹا نہیں تھا کہ یہ ہمارے ٹیکسیشن کا کیسا نظام کو بری طریقے سے متاثر کر رہا ہے، یہ ہمارے اوور آل امپورٹ پالیسیز کو کیسے افیکٹ کر رہا ہے، اور جو اکنامک ہیلتھ ہے اس کی مینجمنٹ پہ اس کے کیا امپیکٹ آ رہا ہے۔ اس مرتبہ میں سمجھتا ہوں جو کرنٹ ملٹری لیڈرشپ ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، ان کو 2-3 چیزوں کی سینکٹیٹی پہ بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہے۔ ان کی ڈیجیٹل سپیس کی باؤنڈریز ہیں، ان کی فزیکل سپیس کی باؤنڈریز ہیں، اسٹیٹ کی ایئر سپیس کی باؤنڈریز ہیں، ان کو سیکروسینکٹ جو سمجھنا تھا بدقسمتی سے ماضی میں اس پہ نرمی اختیار کی گئی۔ اس مرتبہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت وضاحت کے ساتھ آرٹیکولیٹ کیا گیا ہے، چاہے ہمارا افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، چاہے ہمارا ایران کے ساتھ بارڈر ہے، موومنٹ آف پیپل اینڈ گڈس دیٹ ہیز ٹو بی ریگولیٹڈ۔ جی، یہ میں کہنا چاہوں گی پرائم منسٹر صاحب کہ یہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ نے پولیٹیکل سائنس پڑھی، یو ریڈ ہسٹری آلسو، ہم بھی تھوڑا سا جانتے ہیں، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ دیکھیے نا، میں نے تو آدھا درجن مرتبہ دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہا گیا، اور یہ بارڈر یہ اسٹیٹ کا یا انسٹیٹیوشن کا بارڈر نہیں، یہ تو پاکستان کا بارڈر ہے، پاکستان کی اسپیس ہے، تو اس اسپیس کو سیکروسینکٹ بنانا کرٹیکل ہے۔ تو دیکھیں نا، بارڈر پہ کون ہوتا ہے؟ بارڈر پہ آپ کی NLC ہوتی ہے، بارڈر پہ آپ کے جوان ہوتے ہیں، بارڈر پہ آپ کی یہ FC ہوتی ہے، بارڈر پہ آپ کے کسٹمز ہوتے ہیں۔ تو یہ بارڈرز کو انہی تو آرگنائزیشنز نے، یہ تو نہیں کہ ایک سویلین نے جا کے ڈیفینڈ کرنا ہے، تو یہ نہیں ہوا نا ان دا پاسٹ۔ مجھے یہ بتائیے گا، ناظرین کو یہ بتائیں کہ اس مرتبہ کیونکہ ایکشن ہوا ہے، there is no doubt، تو کس طرح ہمیں یہ تسلی ہو کہ یہ ایکشن رہے گا؟ دیکھیں، میں نے آپ کو دوبارہ مؤدبانہ انداز میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو سینئر موسٹ لیول ہے اس میں جو کلیئرٹی آف تھاٹ ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے۔ اب وہ جو جوان وہاں پر بارڈر پہ کھڑا ہے اس کو پتا ہے کہ میری جو لیڈرشپ ہے ملٹری کی، اسپیسیفکلی میں بات کر رہا ہوں، وہ اس کو سیکروسینکٹ جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو بہت سوئفٹلی اس کے امپیکٹ نظر آنے شروع ہو گئے ود ان 72 hours 48 hours۔ سو اٹ واز اے میٹر آف کہ وی شوڈنٹ ودر، انڈیسائسونیس جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے، اور مجھے یہ امید ہے کہ یہ جو ڈیسائسو انداز ہے اس میں کنٹینیویشن جو ہے نا دیٹ وڈ بی دا کی، اینڈ آئی ہوپ دیٹ وی کین اچیو۔ دیکھیے، میرا خیال ہے یہ تو ایک ہسٹری میکنگ ایونٹ تھا کہ پاکستان کے آرمی چیف 2 دن، یعنی کہ پتہ نہیں 15 گھنٹے 18 گھنٹے 2 دن رہے SIFC میں۔ لوگ کہیں گے کہ کیا کانسٹیٹیوشنل رول ہے یا نہیں آرمی کا؟ عمران خان صاحب نے بھی ڈیولپمنٹ کاؤنسل میں ان کو شامل کیا، شہباز شریف صاحب نے بھی، تو وہ تو اب ایک اور ڈیبیٹ ہے، لیکن فور obviously ایک کانسٹیٹیوشنل رول دیا۔ تو اٹ از ہسٹری، آئی تھنک اٹ از ہسٹری میکنگ، بٹ دا کوشچن از کہ فار ایگزامپل اس پہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی جو اکنامک آپ کی ایک نیگوسیشنز آپ نے کرنی ہے، جو یہ معاملات آگے بڑھانے، کیا یہ کیپیسٹی ہے گورنمنٹ میں اور فوج میں ٹو ہینڈل دیٹ؟ مطلب جب آپ بات کرتے ہیں فورن انویسٹمنٹ کی، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو SIFC کا جو فورم ہے اس کے پیچھے اسٹیچوٹری پاورز ہیں، تو آف کورس اٹس لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل۔ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہیونگ سیڈ دس، اس کا جو میکانزم ہے، جو بزنس ماڈل ہے یا جو کارپوریٹ ماڈل ہے، وہ جو بیسٹ انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں جس میں فائنینشیل ایکسپرٹس کی ڈیو ڈیلیجنس کا جو پروسیس ہے وہ پورا ہونا ہے، جو مختلف فائنینشیل سیکٹر کے بیسٹ برینز اویلیبل ہیں جن کو ورلڈ وائڈ ریکگنیشن حاصل ہے،
ان کی انپٹ اس میں شامل ہے. جہاں ہے انپٹ ذرا بتائیں گے ناظرین کو کہ مثلا آئی ایف سی اس میں انوالوڈ ہے نہیں ہے؟ اس میں فار انسٹنس جس طرح ہمارے مائننگ کے کچھ پروجیکٹس ہیں, اس میں جو ہم ڈیو ڈیلیجنس کی جو بات کر رہے ہیں, جو انٹرنیشنل انویسٹرز ہیں ان کی طرف سے بھی, جو ڈومیسٹک ایکوٹی انہوں نے پیش کرنی ہے ان کی طرف سے, انگیجمنٹ رکھی گئی ہے ان فائنینشیل ایکسپرٹس کی جنہوں نے مختلف جو دنیا میں ماڈلز چل رہے ہیں, چاہے وہ ساؤتھ امریکہ میں چل رہا ہے, چاہے وہ آسٹریلیا میں چل رہا ہے, کینیڈا میں چل رہا ہے, اس کو بنیاد بنا کے یہ جو کانٹریکٹس ہیں ان کی ماڈلنگ کرنی ہے, اور پھر اس ماڈلنگ کے تحت یہ نیگوسیشن ہوگی اور یہ فائنل ریئلائزیشن کی طرف جائیں. تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بیسٹ برینز وغیرہ آپ کے پاس کنسلٹنٹس ہیں, آپ کے پاس آئی ایف سی میں پرائیویٹ سیکٹر, جی پرائیویٹ سیکٹر, they are not from the government side. جی, تو اگر یہ سب کچھ ہے تو یہ سوال کیوں اٹھتے ہیں کہ جی کسی کو کیا پتا کیسے کریں؟ تو وائی از دیر اے لیک آف کمیونیکیشن؟ دیکھیں لیک آف کمیونیکیشن بھی ہے پلس ٹائمنگس. یہ تمام پروسیس جو ہے ظاہر ہے اس کی جو ایک بزنس سینس ہے وہ بھی موجود ہونی ہے, اور بہت سارے جگہوں پہ آپ انفارمیشن کو ڈائیورج کر کے بزنسز کو کمپرومائز نہیں کر سکتے. once they are into the final stages for the realization, تو then it would be the time to open up کہ کہاں کہاں پہ کون کون سی انپٹس لی گئی اور یہ کیسے فارمولیشن کی طرف گئے. جی, بٹ جو ایک اوورسیز اور جو جیسے آئی ایف سی از انوالوڈ, دس از ناٹ اے سیکرٹ. آئی مین یہ تو اس میں جو ویب سائٹ ہے, جو آفیشیل ویب سائٹ ہے, اس میں سب کچھ, اس میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں. ان لوگوں نے یہ ایکسپرٹیز ہے اور یہ اس ویب سائٹ میں موجود ہے. جی اچھا, یہ پھر ایک اور بھی سوال اٹھتا ہے کہ جی جیسے پاکستان سوورن فنڈ بنا, اس میں آپ یہ جو تمام او جی ڈی, سی پی پی ایل وغیرہ اس پہ بات ہو رہی ہے کہ جی اس میں انویسٹ کریں گے جو مختلف ممالک ہیں, تو یہ آپ نے بھی سنا ہوگا, یہ سوال اٹھتا ہے کہ جی پاکستان اپنا پاکستان جو فیملی سلور ہے وہ کوڑیوں کے دام بیچ دے گا, تو یہ کیا بات ہے؟ تو اس کا ذرا ایڈریس کیجئے اسے. اچھا دیکھیں جی, اس میں جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے ایٹ ٹائمز کچھ تو انفارمڈ ڈسکورس کا حصہ ہوتا ہے, اور کچھ جو ہے نا بالکل ایک لیمن اپروچ کے تحت جو ہے نا ایک ریٹرک کریٹ کیا جاتا ہے اور ایک مخصوص بیانیہ کا انداز شکل اختیار کر لیتے ہیں. جو انفارمڈ ڈسکورس ہے نا اس میں ہمیشہ دو سائیڈ کی آرگومنٹس, اس لیے آپ سے پوچھ رہے تھا کیا دونوں سائیڈز کی آرگومنٹس موجود ہیں. ہم نے اس میں ٹاسک فورسز کی فارمیشن کی ہے, اور اس میں ہم نے انٹر منسٹیریل کانسٹیٹیوشن اس کی ہے تاکہ ہر طرف کا پرسپیکٹو اس میں آئے, اور ڈیو ڈیلیجنس دوبارہ میں عرض کروں گا اس کے تحت کر کے, اینڈ وی ول مل اوور اٹ, اور جو بھی ڈیسیجن ہوگا ود دا بیسٹ پاسبل انٹینشن. اسٹل ہیومن ایرر از دیئر, ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہو جائے, لیکن ہماری جو بدنیتی ہے وہ انشاءاللہ دکھائی نہیں دے گی. تو آپ کہہ رہے ہیں ابھی دس از ورک ان پروگریس, ان دا پروسیس, اور اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور ٹاسک فورسز میں آپ نے لوکل ایکسپرٹس؟ ہم نہیں, اس میں دونوں ہیں, لوکل ایکسپرٹس بھی ہیں, اس میں ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انکلوڈ کیا ہوا ہے. فار انسٹنس انرجی کی ٹاسک فورس ہے, پرائیویٹائزیشن کی ٹاسک فورس ہے, اس میں ہم مارکیٹ سے بھی انپٹ لے رہے ہیں, جو اسٹیٹ پرسپیکٹو ہے, سول سرونٹس ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, ان کی بھی انپٹ آئے گی. تو یو وڈ سی, اور دا ریسٹ آف دا پیپل آف پاکستان وڈ سی کہ ایک بہت ہی پارٹیسپیٹری اپروچ آپ کو اس میں نظر. اچھا, تو یہ بتائیے, اب ٹاسک فورس بنی ہے, اور ہمیں کراچی میں ہم نے بزنس مین سے بات کی جن کو آرمی چیف ملے, انہوں نے کہا کہ جو نے کہا ہم نے ٹاسک فورس بنائی, تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہماری بھی ریپرزنٹیشن ہو. اب ٹاسک فورس کوئی سیکرٹ تو ڈاکیومنٹ نہیں ہو سکتا, تو ان کے نام کیوں نہیں ہیں باہر لوگوں کے پاس؟ آئی مین وائی از ان دا names of those who are in the task force? ٹاسک فورسز کی نوٹیفیکیشن کو صرف اور صرف اس لیے روکا گیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایون بزنس سیکٹر میں ڈفرینٹ پیپل آر جاکنگ کہ وہ اس میں ہونے چاہیے. اب اس میں ہم نے تھوڑا سا ایک ہفتے 10 دن کا یہ But you will notify. Of course we will notify. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب یہ تھوڑا ٹائم لائن پہ آ جاتا ہے, یہ بتائیے گا کہ جو پرائیویٹائزیشن کی اور پرائیویٹائزیشن کرتے ہوئے جو ایس او ایز ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز, اس میں تو کچھ دہائی گزر گئی ہیں, کچھ ڈیکیڈز تو گزر گئے نا. یو مسٹ ہیو ہرڈ آف دیم, آئی ہیو ہرڈ آف دیم, آئی ایم مچ اولڈر ٹو یو. لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ
جب آپ کہہ رہے ہیں ایس او ایز کو ہم جو خاص طور پہ جو بلیڈنگ ایس او ایز ہیں، کوئی ٹائم لائن بتائیں، کچھ بتائیں. دیکھیں ہم اس سلسلے میں پرائیویٹائزیشن میں کا جو پروسیس ہے، ایک تو ہم کوشش کریں گے پاکستان میں ایک انتہائی یا ریلیٹیولی ایک کمپیٹنٹ لیڈرشپ اس کو پرووائڈ کی جائے جو اس پروسیس کو لیڈ کرے. ہیونگ سیڈ دس، یہ لیٹ سے کہ پی آئی اے ہے، ایس او ایز میں اسٹیل مل ہے، ڈسکوز ہیں، ان تمام کی ایک تو ٹائم لائن آف کورس از اے بگ چیلنج. ڈسکوز کے لیے ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ یا ان کو پروونشلائز کر دیا جائے یا پرائیویٹائز کر دیا جائے. ہم نے ایک ٹارگٹ تو ان کو یہ دیا ہوا ہے ٹائم لائن کا کہ ایز سون ایز پاسبل. وین آئی سے ایز سون ایز پاسبل، آپ کو پتہ ہے کہ جو بیوروکریٹک پیس ہے، جو کام 6 مہینے میں ہونا ہے وہ اس کے لیے سال کا بتائیں گے، جو سال کا ہے اس کے لیے 2 بتائیں گے. لیکن آن دا ادر ہینڈ ہم نے ایس آئی ایف سی کے ہی پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے اس کو ہم سپیڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن کچھ تو آپ کو بتانا ہوگا اندازاً ٹائم لائن، بیکاز ادروائز پرائم منسٹر یہ تو پھر ویسی بات ہے جیسے ہم 20 سال سے سن رہے ہیں. میں مجھے جتنی بھی ٹیمپٹیشن ہوگی میں اس کو ایوائڈ اس لیے کروں گا کہ نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے ٹائم لائن کے حوالے سے کوئی ہانٹ کیا جائے. جو میں آپ کی ناظرین کے اطمینان کے لیے بتا سکتا ہوں وہ یہی ہے کہ بائی دا اینڈ آف جنوری آپ کو اس کی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ریفلیکشن ضرور نظر آنی شروع ہو جائے گی. اینڈ یو ول سی اے کلیئر ڈائریکشن. بائی یو آئی مین یور آڈینس ول کلیئرلی سی a direction in which we are moving. جی کیونکہ ہم آپ کو ہاؤنڈ نہیں کر رہے with a ٹائم لائن، لیکن ہم ہاؤنڈ ہوئے ہیں over the last 3 decades سنتے کہ ابھی شروع ہے جی، ابھی یہ کر رہے ہیں ہم نے پی آئی اے کے لیے. یہ آپ جانتے ہیں. I agree. I mean I respect you as a very sober and seasoned journalist. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم جس سوشل ڈیجیٹل اسپیس میں سروائیو کر رہے ہیں وہاں پہ یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ہم ویل ویٹ ٹل اینڈ آف جنوری انشاءاللہ کے. اچھا، بیوروکریسی پہ ہم نے یہ سنا کہ ایٹ ایوری لیول یہ کہا گیا کہ بیوروکریسی کو ہر صورت پہ اٹ ول ہیو ٹو ورک فار پاکستان ناٹ اگینسٹ پاکستان. ایک تو خیر ہمیں لگتا ہے بیوروکریسی کے ساتھ تھوڑی زیادتی بھی ہے، اچھے بھی بہت لوگ ہیں. بات یہ ہے کہ کیا ڈنڈا بیوروکریسی کو تیزی پہ چلائے گا؟ کیونکہ یا تو ہم کہیں کہ بیوروکریسی سب جو ایگزسٹنگ رولز کے خلاف چل رہی ہے، کیونکہ اگر رولز وہی ہیں جو وہ فالو کر رہی ہے تو پھر بیوروکریسی میں تیزی آئے گی اگر آپ رولز بدلیں گے. اس پہ کچھ بتائیے. اس میں دونوں چیزیں میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ سول سرونٹس پروڈیوس کیے. ایسا نہیں ہے کہ تمام کے تمام بیوروکریٹس جو تھے وہ پاکستان کی تباہی کی وجہ تھے. پاکستان کی کنٹریبیوشن جو 70 سال کی اگر ہم دیکھ لیں، اس کی جو انسٹیٹیوشنل بلڈنگز ہے یا نیشن بلڈنگ پروجیکٹ کو ایز اے پروجیکٹ بھی اگر آپ لیں، سول سروسز کا یا بیوروکریسی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول رہا ہے. ایکسکیوز می، قائد اعظم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ جو اسٹرکچر ہے ایڈمنسٹریٹو دیٹ ول ڈیٹرمن ویئر دس کنٹری از گوئنگ. I mean he was so prescient and we absolutely agree with Qaid's vision. اور ان فیکٹ اس میں جو میرے خیال میں مسنگ لنک تھا جو ان کی لیڈرشپ تھی، جو وہ پرووائڈ کر رہے تھے ان سول سرونٹس کو ٹو پرووائڈ دا انسپریشن. لیٹر آن شاید اس میں تھوڑی سی اس انسپریشن میں گریجول کمی آئی. اب اس کمی کو ہم صرف سول سروسز کی انکمپٹنس کے ساتھ ایکویٹ نہیں کر سکتے. سو سول سروسز کی اپنی ڈیفیشنسیز اور جو لیڈرشپ نے انسپریشن پرووائڈ کرنی تھی اس کی ڈیفیشنسی. جی بالکل، سول اور ملٹری دونوں نے ان دونوں کی جو کمی تھی اس کی وجہ سے آپ کا جو اوور آل گورننس اسٹرکچر تھا وہ ڈیٹریٹ ہوتا گیا. ہم جو چھوٹی سی کوشش کریں گے وہ یہی کریں گے جو اس وقت ہماری ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ بھی یہی کمیونیکیٹ ہو رہا ہے کہ وی نیڈ ٹو لیڈ بائی ایگزامپل. اگر ہم خود ایگزامپل کے طور پہ لیڈ کریں تو جہاں جہاں ایگزسٹنگ رولز ہیں بہت سارے بہتر رولز ہیں، ایشو ان کی امپلیمنٹیشن میں آتا ہے. پاکستان میں لاز ایگزسٹ کرتے ہیں، رولز آف بزنس ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن کوئی نہیں کرتا. امپلیمنٹیشن کے لیے ہم نے جو
ایڈمنسٹریٹو لیگزٹی ہے اس کو کنورٹ کرنا ہے ایجلٹی میں, ٹھیک, اور اس کے لیے جو پرسنل ایگزامپلز ہیں وہ سیٹ کرنی. اچھا, تو اس کا مطلب کوئی ابھی ایز سچ ریفارم نہیں, یعنی کہ جو اتنی موٹی موٹی ریفارم کی جو پرسکرپشنز ہیں, یو ڈونٹ تھنک, دیکھیں یو نو دیر از نو پارلیمنٹ ایٹ دا ٹائم, بائی پارلیمنٹ آئی مین نیشنل اسمبلی, ٹھیک ہے, بالکل, اس کا جو دوسرا ونگ ہے سینٹ ایگزسٹ تو کر رہا ہے, سو آف کورس وی کی ناٹ گو انٹو دی لیجسلیٹو بزنس. ٹھیک ہے, تو یو نہیں نیچرلی تو آپ ویٹ کریں گے جب تک کہ آپ جائیں گے نہیں, کوئی اور نہیں آئے گا. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں, کام ہے وہ, جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر اسپیسیفک بات کریں گے ممالک کے بارے میں اینڈ سو آن سو فورتھ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کاکڑ صاحب تشریف رکھتے ہیں. جی اچھا پرائم منسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ تھوڑا سا گوئنگ ٹو اسپیسیفک کنٹریز, سعودی عربیہ میں آرمی چیف ہیز بین کوٹڈ وائڈلی کہ انہوں نے فرمایا کہ 10 بلین ڈپازٹ سعودی عربیہ نے ان سے وعدہ کیے, MBS نے وعدہ کیا ہے جو ان کے کراؤن پرنس ہے, تو یہ از دس کمنگ اینی ٹائم سون, ڈو وی ہیو اینی آئیڈیا؟ We are quite sanguine about Saudi Arabia particularly, and Mohammed bin Salman, His Highness, ان کے جو آرمی چیف کے ساتھ ارلیئر نیگوسیشنز ہوئی ہیں, گفت و شنید ہوئی ہے, we are very optimistic about that, along with the rest of the GCC also. ٹھیک ہے, تو یہ کراؤن پرنس پاکستان آ رہے ہیں یا ابھی پلان ہے یا ہونا ہے یا کیا؟ جی آف کورس اٹ از ان دا پلان. دونوں سائڈز جو ہیں نا وہ یہ کوشش کر رہی ہیں کہ کوئی ایسے وقت کا تعین کیا جائے جس میں سپین بھی لمبا ہو اور کچھ ہماری طرف سے بھی زیادہ تیاری ہو ان ٹرمز آف اکنامک انیشیٹوز, اور اس کو فلی پازیٹیولی ایکسپلائٹ کیا جائے. وہ آ رہے ہیں پہلے یا آپ جا رہے ہیں پہلے؟ سر دست تو میرے خیال میں ابھی تک میں اس آپ کے جانے کا بھی تھا کچھ؟ جی میں UNGA جا رہا ہوں. نہیں وہ تو جی وہ بھی اس پہ بات کریں گے. اچھا تو یہ بتائیے کہ ریفائنری جو تھی جو سعودیز نے کہا تھا وہ عمران خان صاحب کے زمانے سے بات اس پہ ہو رہی ہے, تو اس پہ کچھ اینی فردر ایڈوانس یا اس کا انتظار ہے؟ اس کی کافی ایڈوانس کمیونیکیشن دونوں سائڈ سے چل رہی ہیں. ہماری طرف سے جو ایک کنسورشیم ہے OGDCL, PPL اینڈ the rest along with Aramco, اور اس میں جتنی بھی نیگوسیشن ہو رہی ہے نا دیٹ از پیورلی ان دا بزنس سینس آف نیگوسیشن. تو وہ سونر اور لیٹر میرے خیال میں یہ بھی ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو ریئلائزیشن کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ UAE کا جہاں تک تعلق ہے وہ ٹرمینلز انہوں نے لیے کراچی پورٹ ٹرسٹ میں, ان کو ہم نے بھی rented them out. Anything more specific coming from the UAE in terms of investment وغیرہ؟ میرے خیال میں وہ بھی مائنز اینڈ منرلز کی طرف, ٹھیک, ان کے بھی دیر از اے پونشن, ان کا بھی ایک جھکاؤ اس طرف ہے, انکلینیشن موجود ہے. اور اس ایریا میں دیکھیں آنے والے جو گلوبل مارکیٹ ہے میرے خیال میں اس میں کاپر کی پرائسز ان کمنگ ڈیکیڈز اور سو وہ انٹیسپیٹ کی جا رہی ہیں کہ کافی بڑھیں گی اور بہت سارے پروڈکٹس میں اس کا استعمال ہوگا. اس وجہ سے ایک رینیوڈ انٹرسٹ موجود ہے بلوچستان اور پاکستان کے مائننگ سیکٹر میں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ٹرمینلز کی بات ہے وہ دے آر گوئنگ ٹو بی سروسنگ دا ٹرمینلز فار اس, بٹ ایک جو 2U اور 2I جو ایک ان کی سیٹ اپ ہے, ایک باڈی جس میں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور UAE اینڈ انڈیا اینڈ اسرائیل انہوں نے بڑی کلوزلی اکنامک ان کی کوآپریشن وغیرہ ہوگی, تو اس کا کوئی اثر ہوگا؟ پاکستان کی اپنی پالیسیز obviously don't synchronize with that approach. دیکھیں جی میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک ہم پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار سے کولڈ وار کی کلمینیشن تک اور پھر پوسٹ کولڈ وار سے ایک نئے گلوبل کانٹیسٹ کو پورے انوائرمنٹ کو دیکھ رہے ہیں. اس میں اسٹریٹجک پوزیشن آف دا مڈل ایسٹ ہیز آلسو موفڈ, اور یو ڈو ناٹ سی دا سیم کائنڈ آف
relationship within the larger Middle East and North Africa. اس کے اثرات پاکستان پہ بھی یقیناً ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے بھی ہیں، لیکن سینٹر آف پاکستان's major drive is now geo-economics, along with our core strategic issues. ہم اس میں ویجیلنٹ ہیں، ہم ریجن میں جتنے بھی چینجز ہیں اس کو آبزروینٹ ہیں، اور ایٹ ٹائمز کچھ کے متعلق تو ہم ایکسپلسٹلی ایکسپریس کرتے ہیں اور کچھ کے لیے ہم ٹھیک ہے بٹ وی آر مائنڈفل اور ہم سوچ سمجھ کے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے، وی آر مائنڈفل. اچھا یہ بتائیے گا تھوڑا سا اگر اس پہ، ایک تو یہ بہت SIFC کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے ابھی پبلک میں آ رہی ہے، تو جو لوگ اکانومی کو سمجھتے ہیں اور معاملات کو، وہ کہتے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ جو کہ یہاں ایکسپورٹ کو بڑھائے، جو لوگوں کو نوکریاں دلوائے، اور جو ٹیکنالوجی میں آگے ڈیولپمنٹ ہو ٹیکنالوجی کی، پروموٹ کرے، تو یہ 3 معاملات ضرور ہونے چاہیے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ SIFC پہ جو ابھی گفتگو ہو رہی ہے وہ اٹ ڈزنٹ سیم ٹو ایڈریس دیز 3 ایشوز. اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا پری میچور کامنٹ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ایگریکلچر کا انیشیٹو ہے اس کو کسی نے مائنیوٹلی اس طرح ایگزامن کیا ہے تو پھر اس کو ڈٹرمن کر سکیں. اس میں لیٹ سے جو پر ایکٹر واٹر کنزمپشن ہے اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے، جس کے حوالے سے ٹیکنالوجیکل ٹرانسفر کی بات ہے، جو سیڈز کی کوالٹی ہے اس میں ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر کی بات ہے، جو اوور آل پیکیجنگ ہے، کتنے لوگ اس انڈسٹری سے وابستہ ہوں گے، اس کی کسی کو پاس اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا نہیں ہے موجود. لیکن ایک جنرل سینک ویو بعض اوقات لیا جاتا ہے. بہرحال سینسزم بھی میرے خیال میں وہ بھی کرٹیسزم کا حصہ ہوتا ہے، اس کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے. لیکن اگر وہ انفارمڈ کرٹیسزم ہوگا اس کا فائدہ ہوگا، اگر ill informed ہوگا تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا. جی، مقصد یہی ہے کہ انفارمیشن باہر کیوں نہیں جا رہی. آئی مین آئی تھنک دیر از، ایک تو ہے نا کہ آپ کہیں جی سیکرٹ جو ہے وہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن نان آف دس از سیکرٹ. تو پھر دیر از آلسو این ایشو اباؤٹ انفارمیشن. SIFC میں اگر اتنی چیزیں ہو رہی ہیں، دیر آر سینکس آف کورس جو کہتے ہیں یہ دس ول گو نو ویئر، ہمیشہ ایسی باتیں ہوتی ہیں، کہیں نہیں جائے گا. لیکن اگر لوگ کہہ رہے ہیں جی نہیں کریں گے، کر کے دکھائیں گے. ایگریکلچر میں ہم نے سنا ہے کہ جی اتنا کام ہو رہا ہے، یہ پانی آ گیا ہے، یہاں ٹیکنالوجی پہ کر رہے ہیں، ایک کمپنی بن گئی، بٹ دیر از نو انفارمیشن ان دا پبلک. اچھا، جو یہ انفارمیشن ڈومین میں پرٹیکولرلی سمجھتا ہوں کہ پارشلی آئی ایگری. وہ پارشل اگریمنٹ میری یہی ہے کہ ایک ویکیوم موجود ہے جس میں انفارمیشن از دیر لیکن وہ فل ان نہیں ہو رہا. بالکل بے شک. اچھا، وہ جو فل ان نہیں ہو رہا اس میں جو کرنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے دے آر کمنگ اپ ود اے پلان، اوور آل پلان آف انفارمیشن ڈومین، جس میں ہمارے ٹیکسیشن کلچر کے حوالے سے، جس میں ہمارے SIFC کے انیشیٹو کے حوالے سے، جس میں ہمارے کچھ اسٹریٹجک ایشوز ہیں. وی نیڈ ٹو پرووائڈ information so that it can kill rumors on its own. ٹھیک ہے جی. اچھا، بس ابھی ٹائم کم ہے اور مقابلہ سخت ہے تو lot of questions. یہ بتائیے گا کہ ناصر کھوسہ صاحب کی رپورٹ تھی on how on savings، کس طرح سے آپ بچت کریں، austerity رپورٹ تھی. وہ رپورٹ آئی، اس کا کچھ بھی نہیں بنا. اب بہت بات ہو رہی ہے کہ جی لوگ مر رہے ہیں مہنگائی سے اور ایک واویلا مچی ہوئی ہے. لیکن UNDP کی رپورٹ ہے جس میں دے آر سیئنگ پتہ نہیں 16-17 بلین ڈالرز اے ایئر از گیون ٹو دا پریویلیج پیپل آف دس کنٹری. اس کا مجھے آپ بتائیں کیا کریں، یہ سب بڑا کریٹیکل ہے، اس کا کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس حد تک تو ہم بالکل کنونس ہیں کہ گورنمنٹ میں ایکسپینڈیچر کو ریشنلائز کرنا اور ریونیو جنریشن اس کو بڑھانا، اگر ان دونوں کو ہم بیلنس نہیں کرتے گئے تو ہمارا اوور آل جو اکنامک وائبلٹی ہے آف دا اسٹیٹ وہ اس کو ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ کی طرف ہم جائیں گے. ایکسپینڈیچر کے پارٹ پہ ہم پہلے 2 یا 4 دنوں میں ہماری انسٹرکشنز چلی گئی ہیں کہ دیر از نو نیڈ ٹو کریٹ اے نیو ویل. جتنا پرانا کام ہوا ہے ہم ان کو ڈائریکٹرز ہمارے چلے گئی ہیں کہ جہاں جہاں ایکسپینڈیچر کو ریشنلائز کرنے کے لیے جتنا کام ہوا ہے پہلے تو ان کو
بھی ایک ٹاسک فورس کے حوالے ہم کریں گے، اور سائز آف دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ سائز آف دا پروونشل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہم کمیونیکیشن میں ہیں کہ ہمیں اس کی ریشنلائزیشن کی طرف جانا ہوگا، ہمیں اپنا جو پینشن فنڈز ہے ان کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہوگا کس انداز میں ہم اس کو مینج کریں، اور اس سے جڑے ہوئے چند اور مسائل ہیں، اس پہ بھی آپ کو یہاں پر ایڈریس کریں گے اس کو ڈیورنگ، ہم آلریڈی اس پہ وی ہیو انیشیٹڈ پینشنز والے معاملے پہ بھی، بیکاز دیٹس ہیوج. لیکن آپ نے اس کا نہیں جواب دیا، کیونکہ جو کھوسا صاحب کی رپورٹ ہے وہ تو سامنے، آئی ایم شیور یو سین اٹ، اس میں مطلب وہ لیجسلیٹو چینجز تو نہیں چاہیے اس میں. تو I've personally not seen it, but I have passed the directives to my secretariat کہ اس سلسلے میں جتنا بھی کام ہوا ہے وہ ٹاسک فورس کے حوالے کیا جائے، وہ ڈیلیبریشن کریں. آپ نے ٹاسک فورس بنائی ہے آن آسٹیرٹی؟ Yes, کون ہیڈ کر رہا ہے اس کو؟ اس کو فائنانس منسٹر کر رہی ہیں. آسٹیرٹی. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ کے جیکب پرائم منسٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں، گفتگو جاری رکھتے ہیں ان سے. اچھا پرائم منسٹر صاحب، مجھے لگتا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہوں گے یہ سوال ایسے کریں کہ ایز اف ہی از ہیئر فار ایور. تو اب یہ بتائیں کہ یہ جو معاملات پہ آپ نے بات کی ہے، یہ اس کو فالو اپ کیسے ہوگا؟ ابھی تو آپ لوگ انشاءاللہ 2-3 مہینے میں چلے جائیں گے. دیکھیں جی، ہمارا ایک تو مطمئن نظر جو تھا یا ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ we will try to make the right decision instead of popular decision. دوسرا ظاہر ہے وقت کی لمیٹیشن ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کوئی فاؤنڈیشن لے کر دیں. جو بھی فیوچر مینڈیٹڈ گورنمنٹ ہو وہ اس فاؤنڈیشن سے اگر فائدہ اٹھانا چاہتی ہے تو اٹھائیں، اور اگر نہیں اٹھانا چاہتی ہے تو پھر لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ اباؤٹ دیئر پولیٹیکل فیوچر. ٹھیک ہے، اوکے. الیکشن ڈیٹ، اب مجھے معلوم ہے آپ کہیں گے جی الیکشن کمیشن کرے گا، اور یہ ویسے پریزیڈنٹ صاحب کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے آئین کہتا ہے کہ جب تک اگر پریزیڈنٹ الیکٹ نہیں ہوتے، یو آر ود دیٹ ویو اینڈ یو اگری ود دیٹ ویو؟ یہ میری پرسنل اوپینین ہے، اور مجھے اس کی لیگل انٹرپریٹیشن جو ہے میں نے کسی سے کنسلٹ نہیں کیا، لیکن ہاں یہ مجھے لگتا ہے کہ پوسٹ 18th امینڈمنٹ یہ انکلوڈ کیا گیا ہے کہ ہی ہیز ٹو کنٹینیو in the office till the new incumbent comes. اچھا، اب نیو کب آ رہی ہے؟ الیکشن ڈیٹ کا کچھ تو بتائیں، کچھ اندازہ ہے؟ آپ یہ کہیں گے بحیثیت کہ پرائم منسٹر کہ اس سے آگے نہیں جا سکتی؟ دیکھیں، میں اگر مجھے کوئی یہ کہے نا کہ یہ میں کہوں تو بنیادی طور پہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ غیر قانونی کام کا قانون کے تحت اگر قوانین کی بات ہے، اگر آئین کی بات ہے، یہ ابھی 2 مہینے پہلے یہاں یہ لیجسلیشن ہوئی ہے، اور اس میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں موجود تھیں، انہوں نے یہ اختیار ٹرانسفر کر دیا ٹو دا الیکشن کمیشن آف پاکستان وچ از اے کانسٹیٹیوشنل باڈی. وہ کل کریں پرسوں کریں، وی آر باؤنڈ بائی. اوکے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر الیکشن کمیشن، میرے منہ میں خاک، اگر الیکشن کمیشن یہ کہے کہ جی 2 سال تک آپ ادھر بیٹھے رہیں، تو آپ نہیں، آئی وانٹ ٹو آسک یو پرسنلی، آئین کو رکھتے ہوئے آپ کیا پھر 2 سال تک رہ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو مجھے ایسے ان ریزنیبل ٹائم لائن نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، مجھے یہ ضرور نظر آتا ہے کہ وہ جو بھی کریں گے دیٹ وڈ بی اپیل ٹو کامن سینس، اور پاکستان کے لوگ اس کو تسلیم کریں گے کہ ہاں یہ ٹائم لائن درست ہے. ابھی تک تو جو ٹائم لائن آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں وہ تو فیبرری ہے نا جی؟ نہیں، مجھے فیبرری کا بھی نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا فیبرری کا؟ اچھا. اور جو اگلے الیکشنز ہونے ہیں اس کے سینٹ کے، وہ مارچ میں ہونے ہیں جی، تو آپ فورسی کرتے ہیں ایسی سچویشن کہ مارچ سے بھی آگے چلے جائے؟ نہیں، میری تو اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہونے چاہیے تاکہ الیکٹورل کالج جو ریمیننگ ویکنسیز ہیں آف دا سینٹ وچ از ہاف آف دا سینٹ دیٹ نیڈس ٹو بی فلڈ ان. اچھا، اب تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ ایک اور معاملے پہ آئیں، بیکاز آپ نے اکانومی وغیرہ کی تفصیل میں بات کر لی. معاملہ ہے مئی 9 کا. اس پہ ہم سنتے ہیں آپ کی بھی بات، اس سے پہلے بھی ہم سنتے رہے، اور مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو
spend any time saying کہ کتنا وہ غلط تھا, اس میں تو کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہے نا. تو ایک اس میں آرمی کا اسپیکٹ تھا, اور بڑی اچھی بات ہے, زبردست بات ہے جو ڈی جی آئی اس پہ آنے کی کہ 140-45 جتنے تھے ان کو آرمی از ٹیکلنگ them the way the army law says, army rules سے. اب آپ سویلینز کی طرف آ جائیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ بحیثیت ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے, آپ کے ذہن میں ایسی بات آتی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے؟ آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ جو لڑائی جھگڑے جیسے عمران خان صاحب اپنے دور میں کرتے تھے کہ ہر ایک سے کٹی کیے ہوئے تھے, ہم ان سے بھی یہ ریز کرتے تھے کہ یہ تو ملک نہیں چلتا ایسے کہ آپ کسی ایک سائڈ کو کہہ دیں, چاہے سیاست کی بنا پر, چاہے ایتھنیسٹی کی بنا پہ, کسی پہ. تو جو پی ٹی آئی کی بلنڈرز تھے جو غلط تھے, جہاں ایویڈنس ہے اس پہ ایکشن لینا اپنی جگہ, لیکن اس طریقے سے آپ جو لوگ ابھی بند ہیں اندر, جو جیلوں میں ہیں, اور ہم بار بار اس پہ بات کرتے ہیں کہ جی جو ایویڈنس ہے ایویڈنس پہ آپ ایکشن لیں, لیکن اتنے 100 دن ہو گئے لوگ اندر بند ہیں. واٹ وڈ یو سے جو پاورز ایٹ بی, اور جہاں آپ لوگ بیٹھ کے ان چیزوں پہ بات کرتے ہیں, آپ کو یہ خیال آتا ہے کاکڑ صاحب کہ کہیں کہ جی ایک جنرل ایمنیسٹی دیں, ملک تو آگے چلے, اور کیونکہ جو پوری ویژن ہے ایس آئی ایف سی کی بھی اور کسی بھی اکنامک پروگریس کی, وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اور ساتھ ملنے کے چلنے کے علاوہ تو نہیں ہو سکتی. آئی وانٹ یور کامنٹس آن دس. دیکھیں جی, پولیٹیکل سٹیبلٹی وہ یا سوشل سٹیبلٹی یا اکنامک سٹیبلٹی, یہ میری اگین دس از مائی پرسنل اوپینین, اٹ کمز ود سینس آف جسٹس. اور جسٹس جو ہے نا, اٹ از ناٹ آلویز ریوالوڈ اراؤنڈ دا آئیڈیا آف ایمنیسٹی. Not always. Of course, but ہم بات ہی کر رہے ہیں. اچھا, ہمیں جو ہمارا ایک بیہیویئر ہے ٹورڈز پولیٹیکل بیہیویئر, اٹس اے سبجیکٹ ان دا پولیٹیکل سائنس آلسو, کیا ہم وینڈلزم کو, آرسن کو ایک نارمل ڈیموکریٹک پروسیس کے ساتھ جیل ان کر کے اس کو ایکسیپٹیبلٹی دیں گے؟ دس از ون. اگر ہم یہ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک ڈفرینٹ اپروچ کی طرف جانا ہوگا. اچھا, آج کوشچن ہوگا ایک اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی کے, لیٹس سے پی ٹی آئی, کل کو یہ جب موف ہوگا ٹورڈز جے یو آئی, ٹورڈز پی ایم ایل این, ٹورڈز پی پی پی, یا بلوچ کامپرس پارٹیاں ہیں, پشتون کامپرس پارٹیاں ہیں, تو پھر شاید اپروچ لوگوں کی بڑی ڈفرینٹ ہو. ہمیں ایک کامن پرنسپل کی طرف اگری کرنا ہوگا کہ سوسائٹی میں اور اسٹیٹ میں کن پولیٹیکل بیہیویئرز کی اجازت ہے جہاں پہ ہم اپنی جمہوریت میں بھی پنپ سکیں, اور جو پرٹیننٹ کوسچنز ہیں جس کو ہمیں ریز کرنا چاہیے, جہاں پہ ہمیں کرٹیسزم کرنی چاہیے, جہاں ہمیں بیہیویئر کو آلٹر, اسٹیٹ کے بیہیویئر کو آلٹر کرنا چاہیے. یہ 2 کوسچنز بنیادی طور پہ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک گروہ اٹھے اور وہ کہے کہ میں نے باقی ریاست کے جو ادارے ہیں ان کو کانکر کرنا ہے, میں الیگزینڈر دی گریٹ ہوں اور میں نے کانکر کرنا ہے. جب بھی کانکر کرنے کی اپروچ اپلائی کی گئی ہے, یو گیٹ ڈیفیٹڈ. ٹھیک ہے, تو بہتر یہ ہے کہ سیاست کا کام ہے ٹو انسپائر, ٹو لیڈ. تو پولیٹیکل کلاس کو اپنے رول میں واپس آنا ہوگا. لیٹ دیم انسپائر, لیٹ دیم لیڈ. ایتھیکلی کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ ان کو فلاؤٹ کر سکیں, ڈیفائی کر سکیں. بالکل ٹھیک. اچھا, میں دونوں چیزیں جو آپ نے بھی فرمائی, ایک تو بات یہ کہ دور کی بات تو نہیں ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اس کے ارد گرد گیٹس لگے ہیں, 5 سیٹس آف گیٹس ہیں تاکہ کورٹ کے سامنے اور ان علاقوں کے ریڈ زون میں کوئی نہ آئے. جے یو آئی کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے, ابھی 3-4 مہینے بھی نہیں ہوئے, وہ ٹاپ کر کے آئے, ان کو کسی نے کچھ کہا نہیں. ایک سے میں تو وہ ان کو کچھ نہیں کہا. ایم کیو ایم نے اتنا کچھ کیا, وہ واپس گورنمنٹ میں آئے. مطلب کہ اور کیا کیا نہیں ہوا, کس کس نے بلنڈرز نہیں کیے, ملک ٹوٹا, یہ کچھ ہوا. تو اور آپ بلوچ لیڈرز کو دیکھیں جن کو ضیاء الحق صاحب نے باہر بھیجا, پھر واپس بھی ان کو لے کے آئے. تو قومیں کرائسس سے گزرتی ہیں, معاملات ہوتے ہیں, لیکن ایک لارجر گڈ سٹیبلٹی اور اس کے لیے آپ آگے بھی بڑھتے ہیں ہمیشہ. اٹ از ناٹ اے کویسچن کہ آپ زیرو سم پہ جائیں. تو آپ تو اس وقت ایک ایسی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں اور آپ سمجھتے بھی ہیں ان چیزوں کو. تو ہم تو کہہ رہے ہیں وی آر ناٹ
concerned because of party A, B, C. Perfect तो कहीं नहीं होता, आप जानते हैं, यहाँ भी नहीं हुआ. किसने, चाहे सिविलियंस रहे, चाहे मिलिट्री रही है, चाहे ब्यूरोक्रेसी रही, हर एक ने. तो बात ये है कि PTI is not my concern is पाकिस्तान. आपको लगता है कि जो ख़वातीन 125 दिनों से बंद है अंदर, ये आपको लगता है, और ये मैं जेंडर पे नहीं कह रही, नहीं कह रही जेंडर की वजह से, ये तो लॉ भी आपके पास है जो कहता है जी इनको बेल दो. उसके बाद 6 दफ़ा उनकी जो बेल है, उनकी जो हियरिंग है वो रुकी, उसके बाद उनको बुलाया और फिर उनके नए चार्जेस डाल दिए उसमें, उनके FIR में, फिर उनको उसमें रिमांड में भेज दिया. तो अगर किसी ने बम चलाया, बंदूक चलाई है, उनको 100 दफ़ा आप टांगे लॉ के मुताबिक. लेकिन नाराबाजी ये वो हमने पता नहीं क्या क्या गलत चीज़ें की होंगी जज्बे में, क्या वो गलत हैं, दे शुड बी कंडेम्ड. 125 दिन बंद किए हैं तो ठीक है. मैं आपसे पूछ रही हूँ इस ब्रॉडर उसमें जाके, आई डोंट कंडोन वायलेंस एट ऑल, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कंट्री. ये जो विजन है ना कि इसको आगे लेके चलना है. देखिए, वी हैव अ चेकर्ड हिस्ट्री, इसमें कोई शक नहीं है. और जिस तरह आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी धरने दिए गए, टीवी स्टेशन पे भी हमले हुए, पार्लियामेंट के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की गई. देखिए, द जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिंस बट विद अ सिंगल स्टेप. मैं समझता हूँ हम उस जगह पे आ गए हैं, चाहे MQM थी या कोई और जमातें थी. पाकिस्तान में लोगों ने असला उठा के कत्ल व गारतगरी भी की है, नारेबाजी भी की है. पाकिस्तान की स्टेट और सोसाइटी सेटल नहीं हो रही. यही तो असल सवाल है कि हमने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस सेटल करने हैं कि इस सोसाइटी ने किस तरह आगे बढ़ना है, उसमें ये जो रीसेंट पास्ट के इवेंट्स है वो भी उसका हिस्सा है. वो जब उसको माजी की चेकर्ड हिस्ट्री को रेफरेंस के तौर पे बयान करके अपने लिए कंसेशन मांगते हैं, ये अप्रोच मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है. एक मेरिट की बुनियाद पे डिस्कोर्स जरूर होना चाहिए, डिस्कशन जरूर होनी चाहिए कि यार क्या कर, पस चिपायत कर जो इकबाल ने कहा, वो स्टेज पे शायद हम पहुंचे हैं और पहुंच चुके हैं, लेकिन नॉट रैशनलाइजिंग आवर एक्शंस. लेट्स हैव अ ओपन डिबेट अबाउट इट, और एक अग्रीमेंट की तरफ सोसाइटी को आना चाहिए कि पॉलिटिकल प्रोसेस को कैसे चलना है, डेमोक्रेसी के प्रोजेक्ट को कैसे चलना है, स्टेट इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग हमने कैसे लेकर आगे चलना है, नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट में आपके क्या रिक्वायरमेंट्स है. ये वो लार्जर डिस्कोर्स है जो जरूर होना चाहिए. देखिए, बात ये नहीं कि स्टेट इंस्टीट्यूशन में, स्टेट के इंस्टीट्यूशन मतलब आर्मी वगैरह इज वेयर यू नो, उसकी तो बिल्डिंग की क्या जरूरत है. इट्स बीन, देखिए ना, अगर इमरान खान स्टेट इंस्टीट्यूशन में वापडा भी है, स्टेट इंस्टीट्यूशन में रेलवे भी है. पावर प्रॉब्लम ये आ रही है हमारे यहाँ कि आर्मी हैज बिकम अ सिनोनिम विद द स्टेट, which it is not. Which is not. I am so glad you are saying that. It is just a strong organization within the state. जी, but I was talking about, देखिए ना, जो आप political blunders recent past के भी कर रहे हैं, उसमें अगर जनरल फैज और जनरल बाजवा ने अगर इतना आसमान पे ना चढ़ाया होता तो एक एवोल्यूशन होती ना एक प्रोसेस की. आप भी जानते हैं मुझसे बेहतर. कहने का मकसद ये है कि ये नहीं है कि जी, अगेन आई रिपीट 10 times, क्योंकि हमने तो वी वर वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक्स ऑफ PTI व्हेन इट वाज इन पावर. बात ये नहीं कि PTI क्या कह रही, बात तो ये है कि इस वक्त जिस तरीके से लोग बंद हैं, इस वक्त एक तरफ बंद है, दूसरी तरफ जब इलेक्शन होते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में कौन जीता है कल? PTI के जो एक बाई इलेक्शन हुआ है, उनके PTI के जो गवर्नर थे, चीफ मिनिस्टर थे, उनके वाले जीते हैं. आपने देखा बाई इलेक्शंस जो हुए लोकल बॉडीज के इन KP के, वहाँ भी PTI जीती. कहने का मकसद ये है कि उनकी जीत की वजह से नहीं हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सोसाइटीज गो थ्रू फेजेस, देयर हैज टू बी अ थॉट टुवर्ड्स ब्रॉडर एमनेस्टी विदाउट गोइंग इजी ऑन लॉ. लॉ की भी इन्फोर्समेंट इस तरह इधर क्या हो रही है, आप भी जानते हैं मुझसे. देखिए, मैं इसमें दोबारा आपको अर्ज करता हूँ, मुझे किसी भी जमात के जीतना या हारना ये मेरा मसला ही नहीं है. ये लोगों का मसला है, ये लोगों का फैसला है कि वो किस जमात के हक में वोट देते हैं या नहीं देते. मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हम बैड बिहेवियर्स को रिवॉर्ड नहीं कर सकते. जो भी हमारे यहाँ, मेरी नज़र में मसला यही आया है कि जिसने जहां खता की है उस खता को रिवॉर्ड किया गया है.
اس کو ایمنسٹی کے نام پہ، لینینسی کے نام پہ، اپیزمنٹ کے نام پہ، لارجر گڈ کے نام پہ ایٹ ٹائمز وی کنڈون دیٹ. تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جو بلوچستان میں لیڈرشپ کو واپس لائے ضیاء الحق صاحب، انہوں نے غلط کیا؟ جی بالکل غلط کیا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں غلط جی بالکل غلط تو جنرل فیض نے جو کیا اور جنرل باجوہ نے جو بالکل غلط کیا تو پھر ان کو کیوں نہیں؟ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ لارجر کوسچنز جو ہے نا، وہ ہمارے اندر وہ مورل اور ایتھیکل پوزیشنز لینے میں ہم وی شائے ہوئے. we're not shying away. No, not you as an individual. Not you as an individual. ہمارے ہاں جو ضیاء الحق صاحب نے کیا، ایک طرف ایک ڈیموکریٹک رجیم ہے، سو کالڈ پیپلز پارٹی کی ڈسپنسیشن ہے، وہ حیدرآباد سازش کیس کے حوالے سے وہ غلط ہو سکتا ہے، وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. دیکھیں آپ کا ایک لیگل نظام موجود تھا. آج کہہ دیا نا کہ جی عرض میری سن لے، وہاں پر ایک ملٹری ڈکٹیٹر آتا ہے اور پورے نظام کو جو لیگل کورس ہے اس کو وہ سائیڈ اوے کر دیتا ہے، اور تمام لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھا فیصلہ ہے. بے شک تو آپ یا تو ڈکٹیٹوریل رجیم کو سپورٹ کریں یا ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن کو کریں. ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن میں حیدرآباد سازش کیس کے لوگوں کو چاہیے تھا جوڈیشل ریکورس ملتا اور جوڈیشری ان کو ایگزنریٹ کرتی، اس پروسیس کو وہ کلمنیشن کی طرف لے جاتے. ایک فرد عبائد آیا، اس نے سب کو فارغ کر دیا. میرا جو اس پہ اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے ڈیسیجن کے نتیجے میں ان کو ایمنسٹی بھی ملی اور ان کو ان کی فراغت بھی کی. جو آپ کا جوڈیشل پروسیس تھا وہ کہاں تھا؟ وہی تو بات ہے کہ when so many processes go wrong تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں. تو اس کو ہم ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ کے طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ٹھیک ہوا. میری نظر میں وہ بالکل درست نہیں ہوا. اسی لیڈرشپ کو ضرور انصاف ملنا چاہیے تھا، جو ایکیوزیشنز ان پہ تھیں اس سے ان کو ایگزونریٹ کرنا چاہیے تھے، لیکن وہ ایک جوڈیشل پروسیس کے تحت ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا. یہ میرا ماننا اور میرا کہنا ہے. چلیں پھر ہم we'll all wait for Justice Qazi Faizi sir to come and take the process of justice forward in the right direction. جی looking forward, he is the next Chief Justice of this country. ہم تو personally we are looking forward because he hails from our province. بالکل he is the first. He is the son of Balochistan اور a son of someone who has been on the side of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah. So he has a lot of expectation. There are a lot of expectation from him, and I'm sure that he's the one who would fulfill those. جی بڑے مشکل وقت کاٹ کے آ رہے ہیں وہ. اچھا لاسٹ کوئک کوشچن کہ UNGA میں آپ جا رہے ہیں 17 کو، تو یہ سوال اٹھا تھا کہ ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اینڈ اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کوئی ضرورت تھی کہ UNGA میں جایا جائے؟ وہ ہمارے PR اگر ریپرزینٹ کر دیتے پاکستان. دیکھیں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. ایسا کوئی اسینشیل میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نہیں جائیں گے تو کو بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہوگی. ایک آپ کے پاس گلوبل فورم اویلیبل ہے، اگر وہاں آپ جائیں گے تو آپ اپنے جو ٹاکنگ پوائنٹس ہیں ان کو ری ٹریٹ کریں گے. ایک اپرچونٹی ہے. دوسری طرف یہ خیال ہے کہ اس کو قطعاً مس نہیں کرنا چاہیے اور ہائیسٹ لیول پہ اس کو فلفل بھی کرنا چاہیے، اور جہاں جہاں پاکستان کی جو ریاستی پوزیشن ہے اس کی ایکسپلینیشن بھی کرنی چاہیے اور آرٹیکولیشن بھی کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ پرائم منسٹر صاحب ہم سے بات کرنے کا. ناظرین بہت سے سوال تھے، فارن پالیسی میں بہت کرنے کو تھے، لیکن یہ اتنی دلچسپ گفتگو رہی، ٹائم جسٹ فلیو اوے. تو انشاءاللہ جب واپس لوٹیں گے پرائم منسٹر صاحب تو ان سے ہم پھر ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں موقع دیں. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.